बीबी हैबत मस्जिद बाकू अजरबैजान की एक तारीखी मस्जिद है। मौजूदा ढांचा जो 1990 की दिहाई में बनाया गया था। मस्जिद एक तफरीही मकाम भी है जिसे 13वीं सदी में शेरवन शाह फरखजाद दोम इब्न एहसन दोम ने तामीर किया था। जिसे बलाशिकों ने 1936 में मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। बीबी हैबत मस्जिद में मकबरा भी शामिल है। अकीमा खानम इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और आज खित्ते के मुसलमानों का रूहानी मरकज और अजरबैजान में इस्लामी फन तामीर की एक बड़ी यादगार है। इसे मकामी तौर पर मस्जिद फातिमा के नाम से जाना जाता है। 1911 में बहाली से पहले पुरानी मस्जिद का मंजर एक मस्जिद की जनूबी दीवार पर लिखी तहरीरों की बुनियाद पर मौरखीन 13वीं सदी के आखिर तक तामीर को मंसूब करते हैं। मस्जिद की दीवार पर अरबी नोश्ता लिखा है। काम महमूद इब्न साद जो वही मामार है जिसने बाकू के करीब नारदरान कला तामीर किया था। हाजी शेख शरीफ इन बहुत से मुसलमानों में शामिल थे जो मस्जिद के करीब दफन हैं। वो तसव्वुफ फैलाने के लिए बाकू पहुंचे और अपनी बाकी जिंदगी इसी मस्जिद में गुजारी। मशहूर फ्रांसीसी मुसन्निफ अलेक्जेंडर डुमास जिन्होंने 1840 की दिहाई में मस्जिद का दौरा किया, अपनी किताब द वर्ल्ड में लिखा, मस्जिद बांझ औरतों की इबादत गाह थी। वो यहाँ पैदल आती थी, इबादत करती और 1 साल के अंदर अंदर ये बच्चे पैदा करने की सलाहियत हासिल कर लेती थी। मस्जिद का तस्करा मकामी और यूरोपी मुतलाशियों और मुसाफिरों जैसे अब्बास गुलो, बकी खानूफ, एलिया बेरी यजीन, जोहनस अल्बर्ट, बरन हार्ड, डॉरन, निकोलस खानिकोफ और युगिनी पखुमुफ के कामों में भी मिलता है। 1911 में बाकू की सरपरस्त अलस्गर आगा दादा शोफ ने ममार हाजी नजफ के साथ मिलकर मस्जिद की नई इमारत तामीर की। नेज मकबरा और पुरानी मस्जिद की तामीर नौ ने मुकअब शक्ल अख्तियार कर ली। 1920 में अजरबैजान में सोवियत इक्तदार के कयाम के बाद बलाशिकों ने मजहब के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बीबी हैबत मस्जिद बाकू के रूसी ऑर्थोडॉक्स अलेक्जेंडर न्यूस्की कैथेड्रल और रोमन कैथोलिक चर्च ऑफ द इमैकुलेट कंसेप्शन के साथ नई हुकूमत का हदफ बन गई। मस्जिद को 1934 में सोवियत मुखालिफ मजहबी महम के नतीजे में धमाके से तबाह कर दिया गया था। मस्जिद की तबाही के बाद ही इसी साल मॉस्को में सोवियत हुकूमत ने तारीखी अहमियत की हामिल तामीराती यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ का फैसला किया, जबकि अस्को मस्तरीसा सलामोव के चेयरमैन
کو مسجد کی تباہی کے جرم میں سائبیریا میں 20 سال جلا وطنی کی سزا سنائی گئی۔ 1994 میں آذربائیجان کی آزادی کے بعد اس وقت کے صدر حیدر ایلف نے بی بی ہیبت مسجد کے لیے اسی جگہ پر نئی عمارت تعمیر کرنے کا حکم دیا جہاں اسے تباہ کیا گیا تھا۔ کمپلیکس کی ترتیب اور سائز کو 1980 میں دھماکے سے کچھ دیر پہلے لی گئی تصاویر کی بنیاد پر بحال کیا گیا تھا۔ 1925 میں لکھے گئے جی صادق کے ایک چھوٹے سے مضمون سمیت مختلف مسافروں کے ریکارڈ، جس میں 1920 کی دہائی کے وسط میں مسجد کے احاطے کی حالت بیان کی گئی، ان سب نے بھی مسجد کی بحالی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جولائی 1997 تقریب کا انعقاد کیا گیا اور صدر حیدر ایلف نے شرکت کی۔ مئی 1999 میں نئی مسجد کا افتتاح ہوا، جبکہ 2008 میں شیروان شاہ فرہادزادے اور حیدر ایلف کی یادگار کی نقاب کشائی کی گئی۔ 2005 میں صدارتی فرمان کے ذریعے مسجد کی تعمیر و نو اور توسیع کی گئی۔ زائرین کی سہولت کو یقینی بنانے کے لیے نئے ہال بنائے گئے ہیں۔ مسجد کے مغربی حصے میں مینار، بعد میں مینار کے جنوب میں مسجد میں ایک تہ اور 2 طاقوں کا اضافہ کیا گیا۔ طاقوں پر فتالی خان کے نام کے نوشتہ جات تھے، جن کے مقبرے کا سنگ مرمر سلیب اب آذربائیجان کے ریاستی عجائب گھر میں ہے۔ 1305 سے لے کر 1313 تک محمود ابن سعد نے مسجد کے مینار بنائے۔ مسجد کے سب سے اوپر ایک چھوٹے سٹیلاسٹائٹس دھاگے اور ستون کو اٹھایا گیا ہے، اس کے اوپر ایک نیم سرکولر ریبروف کا گنبد ہے۔ مینار ریلنگ پتھر کے گرل کے ساتھ پیٹرن تھے۔ گرافک سٹڈیز سے پتہ چلتا ہے کہ مینار کی اونچائی تقریباً 22 میٹر تھی۔ السلام علیکم، یہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی بیٹی ہیں، ان کا جو ہے یہ روزہ مبارک ہے، تو ہم یہاں آئے ہیں آذربائیجان باکو میں۔ یہ پاس ہی ہے، باکو سے تھوڑا سا سٹی سے تھوڑا سا آؤٹ آنا پڑتا ہے، اور تھوڑی سی وادی ہے ایک، لائک جیسے ویلی جس کو بولتے ہیں، اس کے بیچ میں ہے۔ بڑی خوبصورت جگہ ہے، بڑی نورانی جگہ ہے، ضرور ہے۔ میں اندر جاتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں۔ کمپلیکس کے اندرونی حصے کو بھرپور زیورات سے سجایا گیا تھا۔ مسجد کے اندر ایک لمبا مستطیل تھا جس میں ایک کمرہ تھا۔ گنبد کے نیچے فانوس شمعدان تھا اور ایک ہک جس پر لٹکا ہوا تھا اور داغدار شیشے سے گھرا ہوا تھا۔ مینار کے شمال کی طرف اور قبر کے فوراً ملحقہ مسجد پر ایک نوشتہ تھا جسے جوہنس البرشٹ برن ہارڈ ڈورن نے دریافت کیا تھا۔ نوشتہ یہ واضح تھا کہ یہ مقبرہ 1619 میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہاں شیخ شریف شیخ بن عابد نے لگایا تھا، جو کام پہ اگلے دن انتقال کر گئے تھے۔ بحال شدہ مسجد کا فن تعمیر ترمیم جدید بحال شدہ مسجد شیروان آرکیٹیکچرل سکول کی بہترین مثال ہے۔ مسجد کے 3 گنبد ہیں جنہوں نے پرانی مسجد کی روایتی نالی دار جستی لوہے کی شکل اور 2 مینار رکھے ہوئے ہیں۔ گنبد کو سبز اور فیروزی آئینے سے سجایا گیا ہے جن پر قرآن کے سنہری تحریروں کے ساتھ سرحدیں ہیں۔ مردوں کا نماز پڑھنے کا کمرہ کمپلیکس کے جنوب کی طرف واقع ہے، جبکہ خواتین کے لیے شمال کی طرف۔ ان کے درمیان مزار ہے۔ معماروں نے چونے کے پتھر کے مقامی اقسام جیسے گلبہت کا استعمال کیا ہے۔ اندر کی دیواروں پر سنگ مرمر کے نقش و نگار کے ساتھ خطاطی کے نوشتہ جات جیسے کہ مہگگا، سلس، جامی سلس، کوفک، کوفی، شطرنج، مسلخ، صوفہ اور ٹگرا، اسلامی شکیوفہ، بانڈی، رومی، زند زری، سلکوک، سلجوکا سلسلہ، شمسی، جعفری اور اچما یوماما جیسی سجاوٹی ترکیبیں بھی وسیع پیمانے پر استعمال ہوئی ہیں۔ مسجد کو آذربائیجان کے معمار سنان سلاطنوف نے ڈیزائن کیا تھا۔
الیگزینڈر ڈوماس نے 1850 کی دہائی میں اپنے دورے کے دوران اس مسجد کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ مسجد 7ویں شیعہ امام موسیٰ کاظم کی بیٹی کی قبر کے اوپر بنائی گئی تھی، جو عباسی خلفاء کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر باکو چلے گئے۔ مقبرے پر پتھر کے ایک نوشتہ پر کندہ کیا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عقیمہ خانم کا تعلق مقدس خاندان سے ہے۔ یہاں عقیمہ خانم کو دفن کیا گیا تھا، جو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹی تھی، 7ویں امام موسیٰ کاظم 8ویں امام علی رضا کی بہن ہیں۔ امام موسیٰ کاظم، یہ 4 بیٹیاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے عباسی خلیفہ مامون الرشید ہارون الرشید جو تھے، انہوں نے رشتہ مانگا تھا کہ آپ اپنی بیٹیوں کا رشتہ ہمیں دیں، ہم بادشاہ ہیں۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ ہم غیر سعیدوں میں نہیں کرتے، جس کی سزا امام موسیٰ کاظم کو دی گئی اور ان کو قید کیا گیا۔ یہ بیٹیاں جتنی تھیں آپ کی 14 بیٹیاں تھیں جو کہ غیر شادی شدہ تھیں، ان میں سے یہ 4 بیٹیاں یہاں پہ آذربائیجان میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی۔ یہاں کیسے ہیں؟ کچھ اسٹوری ہسٹری پتہ اتنا دور؟ کربلا کے بعد ویسے بھی جیسے جیسے سادات جاتے رہے بالکل اسی طرح ہی، جیسے بی بی پاک دامنہ حضرت عباس کی بہن مولا علی کی بیٹی لاہور میں آئیں، پھر یہ لوگ آگے اسلام کی خاطر آگے تبلیغ کی خاطر وہاں پہ گئے۔ اسی طرح یہ ان علاقوں میں جہاں سے اسلام پھیلا، پھر اماموں کی اولادیں آگے مردان و شیدایی دل آگه میدانند به کجا بران خوانند، بر نی باید خواندن نی خلوت و تنهایی. هر روز روز عاشورا، هر روز بانگ بابیل و عالم از بلا پر شد، خاک از کربلا پر شد. الله الله چلو